Assalamu alaikum, dear students. My name is Nazia Altaf Ahmed from History Department in JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. In this presentation, we will discuss about the conceptual study, and my subtitle is Feminism. Okay, for TYBA G3. The title of the paper in TYBA G3 is History of the World in 1914 to 1992. The title of the unit is Conceptual Study and subtitle is Feminism. Dear students, आज हमें जो है तो फेमिनिज़म के बारे में पढ़ना है. व्हाट इज़ फेमिनिज़म? ओके, फेमिनिज़म एक कहना चाहिए कि एक वो टर्म्स है. फेमिनिज़म refers to movement and ideologies that share a common objective to define, establish and achieve equal political, economic and cultural, personal and social rights for women. सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि फेमिनिज़म जो है तो वो एक किस्म की मोमेंट है ना, एक तहरीक है जो कि बिलोंग करती है औरतों के ताल्लुक़ से, है ना. तहरीक निस्वानियत जिसे कहेंगे. आइडियोलॉजीज दैट शेयर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव टू डिफाइन, इस्टेब्लिश, अचीव इक्वल पॉलिटिकल, यानी औरतों को जो है तो की तरक्की के ताल्लुक़ से उनका इस्टेब्लिशमेंट, इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, पर्सनल एंड सोशल राइट्स फॉर वुमेन, यानी औरतों के उनके जो हुकूक़ हैं, उनकी पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी के ताल्लुक़ से जितने भी हुकूक़ हैं उसके ताल्लुक़ से, उसके यानी कि कहना चाहिए कि उनके अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से, उनके आइडियोलॉजीज़ के ताल्लुक़ से, उनके क्या मकासद होने चाहिए. तहरीक निस्वानियत में ये चीज़ जो है तो होती है, बताई जाती है. अब इस तहरीक को चलाने का मकसद ये था, जो 18वीं और 19वीं सदी में ज़ोर पकड़ा, कि औरतों को समाज में सियासी, माशी, समाजी बराबरी देना. इस तहरीक का अहम मकसद था, है ना, कि औरतों को समाज में सियासी, माशी, समाजी बराबरी, हक देना जो है तो एक अहम मकसद बन गया, इसका ऑब्जेक्टिव बन गया. ठीक है. फेमिनिस्ट मूवमेंट कंटिन्यू टू campaign for women's rights, which include the right to vote, to hold public office, to work, to fair wages or equal pay, to own property, to education, to enter contracts, to have equal rights within marriage and to have maternity leave. इस तहरीक में जो तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझना है हमें कि ये जो तहरीक थी अमेरिका से शुरू हुई और यूरोप में ज़ोर पकड़ती गई. अमेरिका के शहर शिकागो में 1933 में इसकी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, शिकागो में. ओके, और इसका मकसद ये था कि जब औरतों को सियासी, समाजी और माशी बराबरी अता की जाएगी तो इनमें खुद एतमादी पैदा होगी. खुद एतमादी की वजह से औरतें खुद एतमाद होंगी और ये अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए समाज को तरक्की की तरफ गामज़न कर सकते हैं. एक मुल्क, एक समाज और एक माशरे को तरक्की और फलाह की तरफ ले जाने के लिए ये ज़रूरी है कि इस कॉन्फ्रेंस में ये करारदाद मंजूर हुई कि औरतों में खुद एतमादी पैदा हो, उन लोगों में खुद एतमादी के साथ साथ ताउन का, मर्दों के साथ ताउन के जज्बे को फ़रोग़ दिया जाए, ताकि वो अपने घर की औरतों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी ख़ानदान की औरतों में जितने भी समाजी इंस्टीट्यूशन हैं और माशी तंजीमों में औरतों को इक्वालिटी फ़राहम करें, है ना. ये चीज़ जो है तो इस तहरीक का फेमिनिज़म इस मोमेंट में जो है तो अमेरिका के शहर शिकागो में 1993 को जो है तो इस तहरीक को चलाने का यही एक मकसद था कि औरतों को जो है तो इक्वालिटी फ़राहम करना. और इसके लिए ज़रूरी था कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है तो वो सामने आए, और इसमें ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन थी SIC को ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसने इस
تحریک کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد یورپ کے کچھ ممالک بھی آگے آئے امریکہ کے آنے کے بعد، اور ان ملکوں میں فیمنزم کی تحریک اور زیادہ زور پکڑنے لگی اور گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر میں عورتوں کو باقاعدہ سماجی برابری، رتبے اور عہدے دیے جانے لگے۔ یورپ کے بعد دھیرے دھیرے الگ الگ ملکوں میں پھیلنے لگا، یہاں سے اسٹارٹنگ ہوئی اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پورے یورپ میں جو ہے تو یہ چیز پھیلنے لگی۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم ہمارے ملک میں بھی آتے ہیں جو کہ فیمنزم ہم پڑھا رہے ہیں، تو ہمیں اپنے ملک کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر فیمنسٹ یعنی مومنٹ جو ہے تو کتنا زور پکڑی ہے۔ اس وقت اس وقت جو ہے تو ہندوستان میں برطانوی حکومت قائم تھی اور اس وقت دوسری عالمی جنگ کا دور چل رہا تھا، 1933 کی بات ہے یہ، ہے نا، قریب دوسری عالمی جنگ کا دور ہی مطلب مانا جائے گا۔ برطانیہ نے ہندوستان میں اس تحریک کو زیادہ دور دینے کے لیے کہا۔ یہاں کے سماجی ورکروں کو اور یہاں کے سماجی جو مصلحین تھے ان کو آگے کیا گیا، کیونکہ انڈیا جو ہے تو اس کے برٹشرز کے ہی قبضے میں تھا۔ تو جب یہ تحریک لانچ ہوئی، جب یہ فیمنسٹ مومنٹ اسٹارٹ ہوئی یورپ میں، تو اس وقت جو ہے تو انڈیا برٹشرز کے ہی قبضے میں تھا، اور جس کی وجہ سے برٹشرز نے یہاں بھی فیمنزم کو جو ہے تو اپلفٹ کیا۔ تو اس کے لیے سماجی ورکروں کو اور یہاں کے سماجی مصلحین کو آگے کیا، جو کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان میں عورتوں کو حقوق دلانے کے لیے مختلف قوانین پاس کیے۔ Feminist campaigns are generally considered to be one of the main forces behind major historical social changes for women's rights۔ اوکے، اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 1829 میں ستی کی رسم کے قانون کے خلاف قانون بنا، جو کہ لارڈ ولیم بینٹنگ نے بنایا تھا، ہے نا۔ اس کے بعد 1856 لارڈ ڈلہوزی نے بیواؤں کی دوسری شادی کا قانون بنایا۔ اس کے بعد 1884 میں جو ہے تو ایک قانون بنایا گیا جس میں عورتوں کی شادی کی عمر مقرر کی گئی، کم عمر کی شادی کے خلاف قانون بنایا برٹش حکومت نے، ہے نا۔ اس کے بعد 1928 میں شاردا ایکٹ لایا گیا، اس میں عورتوں کی شادی کی عمر 14 ایئر مقرر کی گئی، ہے نا، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ عورتوں کو سماجی برابری فراہم کی جائے۔ ہندوستان میں جو ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں، اب ہم مذہب کی طرف آتے ہیں کہ عورتوں کو اپنے مذہب میں اپنا حق دیا گیا ہے نا۔ تو فیمنسٹ تھیوری وچ ایمرجڈ فرام فیمنسٹ موومنٹ ایمز ٹو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف جینڈر انیکوالٹی بائی ایگزامننگ ہیومنس سوشل رولس اینڈ لائف ایکسپیرئنس۔ اٹ ہیز ڈیولپڈ theories in a variety to issue such as the social construction of gender۔ اوکے، اب آپ کو تھوڑا سا میں یہاں پہ یہ بتاتے چلوں کہ ہندوستان میں جو ہے تو پہلی یونیورسٹی قائم کی گئی 1916 میں، وہ فار وومن یونیورسٹی تھی، ہے نا۔ ہندوستان میں جو تو 1916 میں جو ہے تو پہلی یونیورسٹی قائم کی گئی۔ اس کے بعد 1848 میں لڑکیوں کے لیے پہلا مدرسہ قائم کیا گیا۔ تو یہ جو کہنا چاہیے کہ حقوق تھے عورتوں کے، ہے نا، تو اس تحریک سے اور بھی زیادہ جو ہے تو اس حقوق کو جو ہے تو زور پکڑا، جس کو مہاتما جیوتبا پھولے نے قائم کیا تھا 1848 میں، اور اس کے لیے جو ہے تو شیخ فاطمہ نامی عورت نے ساوتری بائی پھولے کی مدد کی تھی، اور جگہ شیخ عثمان، ہے نا، نامی شخص نے مہاتما جیوتبا پھولے کو جگہ فراہم کی تھی۔ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں بھی بہت پہلے سے ہی عورتوں کو تعلیم دینے کا اور معاشی برابری کا حق دیا گیا، ہے نا۔ اب معاشی برابری کا حق ہمیں کیسے ملتا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ معاشی برابری کا حق میں یہاں پہ ہماری اپنی مثال دیتی ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہ معاشی برابری کا حق کیسے دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں دوں گی کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 ایئرس تھی۔ ان دونوں کا جب نکاح ہوا تو نکاح سے پہلے تجارتی تعلقات تھے ان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں جو ہے تو بزنس پارٹنر تھے،
یعنی حضرت خدیجہ کے کاروبار کو پھیلانے کے مال کو ان کے مال کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جاتے تھے. تو ان کو یہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایماندار ہیں اور بہت ٹرانسپیرنٹ ہیں, ہے نا, اور کلیئر ہیں. تو انہوں نے خود سے ہی نکاح کا آفر ان کو دیا تھا, اور انہوں نے پردے میں رہ کر یہ تجارتی تعلقات قائم کیے تھے. اور اس طرح سے ہمیں یہاں پہ جو ہے تو معاشی برابری اس دور سے چلی آ رہی ہے, اور آج بھی جو ہے تو اس مومنٹ کے ذریعے عورتوں کو معاشی, سماجی اور ثقافتی اور اس طرح سے تعلیمی جو ہے تو رائٹس دیے جا رہے ہیں عورتوں کو, ہاں. تو یا اس مومنٹ کے ذریعے عورتوں کے اندر جو ہے تو خود اعتمادی بھی پیدا ہوئی, اور ہمارے خود اپنے ملک میں بھی اس کو سراہا گیا, اسے اپریشیٹ کیا گیا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی قوانین پاس ہوتے گئے تو اس قوانین کو لانے والے برٹشرز ہی تھے, جو کہ 1829 میں ستی کی رسم کے خلاف قانون بنا, لارڈ ولیم بینٹنگ نے بنایا. 1856 میں لارڈ ڈلہوزی نے بیواؤں کی وڈو ری میریج کا قانون بنایا. 1884 میں ایک قانون بنایا گیا جس میں کم عمر کی شادی کے خلاف جو ہے تو کہنا چاہیے کہ آواز اٹھائی گئی. تو یہ سارے جو قوانین پاس کیے گئے یہ برٹشرز ہی لائے تھے, ہے نا, اور برٹشرز کے ہی قائم کردہ تھی. اور اس کے بعد جو ہے تو شاردا ایکٹ آیا 1928 میں, ہے نا. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1933 میں جب یہ زور پکڑی اس مومنٹ نے, تو یورپ سے اس کی شروعات ہوئی, اور یورپ سے ہوتے ہوئے اس طرح وہ ہمارے بھی ہندوستان میں بھی اس تحریک کو چلانے کے لیے سماجی مسلمین اور سماجی ورکروں نے زور دیا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وی ول میٹ نیکسٹ ٹاپک. I will discuss about the other topics inshallah. Assalamu alaikum.